अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब कुछ फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होंगी। आज मैं इस वीडियो में उस निशानियों के बारे में और दज्जल से लेकर याजूज और माजूज, जन्नत और दोज़ख, उसके बारे में सब बताऊंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क़यामत आने की पहली निशानियों में खसब यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में धंस जाएगी, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म दीन उठ जाएगा। ये हालत की खसर होगी। शराब और जिना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे को घोड़ा खाते। मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि मर्द के सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज़्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और महरे जारी होंगे। महरे फारात अपने खजाने खोल देंगे और वो खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपने औरत के कहने में होगा, माँ बाप का ना सुनेगा, दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। बदकार और नाहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन को कपड़ा नहीं मिलता था वो बड़े बड़े महलों में इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत नहीं होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीना और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के, और दिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी वक़्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे, जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम गाना कबूल न होगा। बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी है ज़रूर होंगे। दज्जाल एकाना होगा और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को ना दिखाई देगा। ये बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया का सहर करेगा। 40 दिन में हरमाए शरीफैन के सिवा तमीम रूहे ज़मीन का कष्ट करेगा। 40 दिन में पहला 40 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होंगे जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनके साथ ले जाएगा। उसकी जन्नत दरस्त आग होगी और उसका जहन्नुम आराम का जगह होगा। लोगों से कहेगा कि उसे खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे जन्नत में डालेगा। जो इनकार करेगा उसे वो अपने जहन्नुम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा कि वो सब सब्जी उगाएगी, मैदान में जाएगा। खुदा कहेगा उसे अपने जन्नत में डाल देगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नुम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्जी उगाएगी। इस किस्म के बहुत शौक दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफ में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में हसन सैयद में होंगे। आप इमाम और मुस्तईद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफ में ही रह जाएगा। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो सब इनकार करेंगे। तो
غیب سے آواز آئے گی، یا اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تو پھر تمام مسلمان ان کے باتوں پر عمل کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر مون کے شام آ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا۔ جب دجال سارے مسلمان پھر آ کر منہ سے شام پر آئے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے عرب دینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور ادھر دجال علیہ السلام کے خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے پیٹھ پر نیجا ماریں گے، اس سے باطل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہ ایک قوم ہے۔ یافس بن نور علیہ السلام کے اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، باہر کے موسم میں ہری چیزیں سب کھا جاتے اور سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے اور آدمیوں کو کھا لیتے، اور جنگلی جانوروں اور سانپوں بچھو تک بھی چھٹ کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کھوئے طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ پھر جتنے بھی یہودی عیسائی بچے رہیں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں دین اسلام ہوگا اور مذہب اہل سنت ہوگا، اور اس وقت کا بچے سام سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چلیں گے، آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے، اور اس کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فساد سے کلام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، اور جو لوگ ایمان لانا چاہے گا وہ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہیں کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہے۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور جب مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنے دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، مطلب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت تیز ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سر کو پہلا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، اور سر پھونکتے ہی تمام فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب
موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا عمل نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب اور جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہو، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کوٹا ہو جائیں گے، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹکنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آپ کا گزر جائے گا۔ لوگ صرف سفارش کی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جو فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کے لیے دریافت کریں گے، فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما اگر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، اب حساب شروع ہوگا۔ بے جان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اب اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے سارے آرگنز آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ کوئی بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے نا۔ گناہ سے انکار نہ کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکی مل سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور اس کی شفاعت کروائے گا۔ یہ قیامت کا دن جو 1000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار اور ناقابل برداشت ہوگی، یہ دن انبیاء، اولیاء، صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر و روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اچھا اور مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب باڈی پارٹ کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا، حساب مانگے گا۔ اعمال کا حساب ہوگا۔ میزان حق کا ہے، یہ ترازو ہوگی، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ جنت کا راستہ ہے، سب کو اس کو چلنا ہوگا، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان پار ہو جائیں گے کوئی تو اتنے جلدی جیسے بجلی چمکی، اب ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دھیرے دھیرے، کوئی گرتے پڑتے، کامتے لنگڑاتے ہوئے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینہ کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی دور سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ دو لہریں جڑے ہوئے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ مقام محبوب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوب دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے غارے سے بنی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کم کلیوں کی جگہ موتی جواہرات ہے۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، زیورات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں، جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب۔ جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے، جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ سینکڑوں حوریں ملے گی جو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گی۔ نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دوزخیوں کے لیے بھی ایک گھر ہے جس میں دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے تانکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کے گرمی سے مر جائیں گے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تل چھٹکے ایسا کھولتا پانی اور پینے کو کانٹے دار زہریلا خون کھانے کو ملے گا۔ عذاب سے عاجزہ آ کر موت کی تمنا کریں گے، اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دارو حضرت ملیک علیہ السلام کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا کثرت امام کروا دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی حیث سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلا آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے، روتے راتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اتنا ڈیپ ہوگا کہ اگر وہ کشتی ڈالی جائے تو چلنے لگے۔ اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے جائے گی، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا۔ پھر پوچھیں گے کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ پھر اے جنت والوں، ہمیشہ کے لیے اب مرنا نہیں ہے، پھر اب یہ بوجھ کیوں؟ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔